दिलावर शाह, अगर तुमने दानिया को अपने निकाह में ना लिया तो हम तुम्हें अपनी जायदाद से आग कर देंगे। आगा जान की धाड़ पर दिलावर का जब्त टूटने लगा। शाह खानदान से चौधरियों के लड़के का कत्ल हुआ था तो वो बदले में दानिया को वनी चाहते थे। इसलिए आगा जान अपनी मासूम पोती को बचाने के लिए उसे दिलावर शाह जैसे मजबूत एसाब के मालिक शख्स को सौंपना चाहते थे जो जिंदगी भर उसकी हिफाजत कर सके, मगर वो उस कम उम्र लड़की को हरगिज नहीं चाहता था। डियर रीडर्स एंड लिसनर्स, आज हम हाजिर हैं आपके लिए एक मुकम्मल नॉवल लेकर जिसका नाम है जाने दिलावर। यकीनन हमारी बाकी स्टोरीज़ की तरह आपको ये स्टोरी भी बहुत पसंद आएगी। तो चलें चलते हैं नॉवल की तरफ। दूसरी जानिब दानिया तो वैसे ही उस खड़ूस के साए से भी डरती थी। उससे निकाह का सुनते ही उसने रो रो कर बुरा हाल कर लिया था। तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? निकाह के बाद वो शाम को थका हारा कमरे में लौटा तो दानिया को दुल्हन के रूप में देखकर गुस्से से दहाड़ा था। आगा जान ने बात अधूरी छोड़कर दानिया खौफजदा होती चेहरा हाथों में छुपाए रोने। आगा जान, गजब हो गया। दानियाल ने चौधरियों के लड़के को कत्ल कर दिया है और अब चौधरी अपना बदला लेने के लिए पागल हो रहे हैं। वो हमारे ख़ानदान से वरनी चाहते हैं ताकि हम लोगों को बेइज्जत कर सकें। उसका एक वफादार मुलाजिम भागता भागता उनकी जानिब आया था। तभी फूलते हुए सांस के साथ तमाम बात उनके गोशो गुजार की थी, जिस पर आगा जान ने लरसते हुए वजूद के साथ अपने कदम ज़मीन पर जमाए थे और बेइख्तियार अपने दिल को थामा था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम अपनी पोती किसी के भी हवाले नहीं करेंगे। हमने अपने बेटे से वादा किया था कि हम उसकी बेटी की हिफाजत करेंगे। हम ऐसा नहीं होने दे सकते। अपने दिल को संभाल कर मजबूत कदम देते हुए वो बाहर की जानिब बढ़ गए थे, जहां दानिया अपने तमाम कज़न के साथ खुशगपियाँ लगाती हुई मुस्कुरा रही थी। आगा जान ने एक नज़र पलट कर उसके मुस्कुराते हुए चेहरे को देखा था और फिर अपने फैसले पर मजबूती से अड़ गए थे। वो जानते थे जो कुछ भी वो करने जा रहे हैं उसके बाद उन्हें घर वालों की मुखालफत सहनी पड़ेगी, मगर वो अपने बेटे से किया हुआ वादा नहीं तोड़ सकते थे। तभी अपने कदमों को दिलावर शाह के कमरे की जानिब बढ़ाया था और एक झटके से दरवाज़ा खोलते हुए अंदर दाखिल हुए थे। दिलावर शाह अपने दराजकद सरापे के साथ, चेहरे पर हल्की हल्की दाढ़ी लिए हुए, नीले रंग के सूट में मलबूस, कंधों पर क्रीमी कलर की शॉल जमाए हुए, पलटकर उनकी जानिब मुस्कुराती हुई निगाहों से देख गया था। एक आगा जान ही थे जिन्हें देखकर उसके सख्त से चेहरे पर भी मुस्कुराहट उभर आती थी। आगा जान, आइए ना, आप वहाँ क्यों ठहरे हुए हैं? मुस्कुराती हुई नज़रों से आगा जान को देखकर कहते हुए उसने अपने कमरे में मौजूद आरामदा कुर्सी की जानिब इशारा किया था, जिस पर आगा जान अंदर बढ़ते हुए दरवाज़ा अपने पीछे बंद कर चुके थे। दिलावर शाह, मैं तुम्हारा दादा हूँ। अगर मैं तुमसे कुछ मांगूंगा तो क्या तुम दोगे? आगा जान ने सामने ठहरे हुए अपने 26 साला पोते की जानिब देखा था, जो न सिर्फ कद काठ में बल्कि जहानत में भी हर किसी को मुतासिर कर सकता था। अरे आगा जान, आप हुक्म करें, आपके लिए तो दिलावर शाह कुछ भी कर सकता है। नरम लहजे में बोलते हुए दिलावर शाह ने आगे बढ़कर उनके हाथों को थाम कर उन्हें कुर्सी पर बिठाया था, जिस पर आगा जान के लबों पर कुछ पल के लिए खामोशी छा गई थी। बिना पलके झपकाए वो दिलावर शाह के चेहरे को देख रहे थे। अगर वो दानिया का निगाह दिलावर शाह के साथ कर देते तो कोई भी दानिया की जानिब आंख उठाकर देखने की कोशिश भी नहीं करता कि वहाँ मौजूद हर कोई जानता था कि दिलावर शाह अपनी इज्जत के मामले में किस कदर जज्बाती इंसान है। वो अपनी जान तो दे सकता था मगर अपनी इज्जत पर आँच नहीं आने दे सकता था। दानिया से निकाह कर लो दिलावर, संजीदा से उभरने वाली आगा जान की आवाज़ पर जहाँ दिलावर शाह अपनी जगह पर साकत हुआ था, वहीं आसपास की हवा ने भी अपना दम साध लिया था। ये आप क्या कह रहे हैं आगा जान? मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो मुझसे कितनी छोटी है, वो भी बस 18 साल की है और मैं 26 साल का हूँ। आपको मुझ में और उसमें फ़र्क नहीं दिखाई दे रहा? आगा जान, मैं उससे शादी नहीं करूँगा। अगर आपको उसकी शादी की इतनी ही जल्दी है तो आप किसी और से कर दें। घर में और भी तो लड़के मौजूद हैं, आप उसकी शादी दानियाल से कर दें। वैसे भी वो उसकी उम्र का लड़का है, उसके लिए बेहतर रहेगा। संजीदा से चेहरे के साथ अपना चेहरा झुकाकर कहते हुए वो आगा जान के हाथों को मजबूती से थाम गया था, जिस पर आगा जान ने मजबूती से उसके हाथों को पकड़ते हुए अपने सुर्ख आंखों के साथ सामने बैठे हुए दिलावर शाह को देखा था। दिलावर शाह, ये मेरा आखिरी फैसला है। दानिया से निकाह तुम्हें ही करना पड़ेगा। संजीदा से उभरने वाली आगा जान की आवाज़ पर वो अपने लब भींच गया था। वो आगा जान की मुखालफत करना नहीं चाहता था, मगर अब हालात जैसे हो रहे थे उसे नहीं लग रहा था कि वो आगा जान की बात को मान पाएगा। तभी एक झटके से उठकर खड़े होते उसने अपने कंधों पर शॉल दुरुस्त की थी।
وہ بغیر جواب دیے ہی کھڑکی کی جانب پلٹنے ہی لگا تھا جب آغا جان نے غصے سے کھڑے ہوتے ہوئے اس کی پشت کو گھورا تھا۔ دلاور شاہ، اگر تم نے دانیہ کو اپنے نکاح میں نہ لیا تو ہم تمہیں اپنی جائیداد سے آگ کر دیں گے۔ آغا جان کی دھاڑ پر دلاور کا ضبط ٹوٹنے لگا۔ ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، کیا دلاور شاہ آغا جان دباؤ میں آ کر دانیہ سے نکاح کر لے گا یا آغا جان کو دانیہ کو کسی اور کو سونپنا پڑے گا؟ جاننے کے لیے بڑھتے ہیں کہانی کے اگلے حصے کی طرف۔ شاہ خاندان سے چودھریوں کے لڑکے کا قتل ہوا تھا تو وہ بدلے میں دانیہ کو ونی چاہتے تھے، اس لیے آغا جان اپنی معصوم پوتی کو بچانے کے لیے اسے دلاور شاہ جیسے مضبوط اعصاب کے مالک شخص کو سونپنا چاہتے تھے جو زندگی بھر اس کی حفاظت کر سکے، مگر وہ اس کم عمر لڑکی کو ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ آغا جان، آپ میرے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتے، میں ایک کم عمر لڑکی سے نکاح نہیں کر سکتا، میں اس سے نکاح نہیں کرنا چاہتا، جھنجھلا کر کہتے ہوئے وہ آغا جان کی طرف پلٹتے ہوئے گویا ہوا تھا، جبکہ آغا جان کی نگاہوں میں اپنے فیصلے پر ڈٹے رہنے کی رمق دیکھتے ہوئے وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر لب بھینچتے ہوئے باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ آغا جان نے اس کے دروازے کے پار گم ہوتے وجود کو دیکھ کر گہرا سانس بھر کر اپنے غصے پر ضبط کیا تھا۔ دلاور شاہ، نکاح تو تمہیں کرنا ہوگا، ہر حال میں تمہیں ہی کرنا ہوگا۔ ان کی آہستہ سے ابھرنے والی آواز پر کمرے کی دیواروں نے بھی دم سادھ لیا تھا۔ دوسری جانب دانیہ تو ویسے ہی اس کھڑوس کے سائے سے بھی ڈرتی تھی، اس سے نکاح کا سنتے ہی اس نے رو رو کر برا حال کر لیا تھا۔ آغا جان، آپ کیوں میرا نکاح دلاور لالا سے کرنا چاہتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں وہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں کرتے، اور تو اور مجھے ان سے کتنا ڈر لگتا ہے، آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ بھیگی پلکوں کے ساتھ سامنے بیٹھے ہوئے آغا جان کو دیکھ کر کہتی ہوئی وہ گویا ہوئی تھی، جبکہ گیلا سانس اندر کھینچنے پر اس کی سرخ ہوئی ناک کو بھی ٹشو سے صاف کیا تھا، جس پر آغا جان نے اپنے سر کو نفی میں ہلاتے ہوئے اس کے چہرے کی جانب دیکھا تھا۔ تم کتنی بے وقوف لڑکی ہو دانیہ، دلاور شاہ ایک بہت اچھا انسان ہے، تم جانتی ہو وہ بس تھوڑا سا سخت ہو جاتا ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تمہارے ساتھ غلط طریقے سے پیش آتا ہے یا پھر تمہیں پسند نہیں کرتا۔ کچھ وقت کی بات ہے وہ بھی تمہیں پسند کرنے لگے گا، اور دلاور شاہ کو ہم نے تمہارے لیے چنا ہے، کیا تم اب اپنے آغا جان کی مخالفت کرو گی؟ سنجیدہ سے سامنے بیٹھے ہوئی دانیہ کے چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ اس سے یوں گویا ہوئے تھے کہ دانیہ نے اپنے لب بھینچ کر ان کے چہرے کو دیکھا تھا۔ لیکن آغا جان، دلاور لالا مجھ سے کتنے بڑے ہیں، اپنے کپ کپاتے ہوئے لبوں کو ضبط کرتے ہوئے اس نے ایک بہانہ تراشنا چاہا تھا۔ عمر کا فرق کوئی اہمیت نہیں رکھتا دانیہ، تمہاری بی جان اور میں بھی ایک دوسرے کا جوڑ نہیں تھے، مگر ہم دونوں نے ایک بہت اچھا وقت ساتھ گزارا ہے، مجھے امید ہے دلاور شاہ تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ نرمی سے بولتے ہوئے آغا جان نے اس کے چہرے کو دیکھا تھا جو ضبط سے سرخ پڑ رہا تھا۔ اب وہ انہیں انکار بھی نہیں کر سکتی تھی کہ آغا جان یہ سمجھنے نہ لگ جائیں کہ وہ ان کی پسند کو اہمیت نہیں دے رہی، جبکہ دلاور شاہ سے وہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تبھی ٹپ ٹپ بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ اس نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپایا تھا، بغیر کچھ بولے ہی وہ بس روتے ہوئے اپنی الجھن ان کے سامنے بیان کرنا چاہتی تھی۔ آغا جان کی محبت اپنی جگہ، لیکن وہ دلاور شاہ سے شادی کیسے کر سکتی تھی جو عمر میں بھی کتنا بڑا تھا اور اوپر سے اسے پسند بھی نہیں کرتا تھا۔ آغا جان چاہے جو بھی بولیں وہ جانتی تھی کہ دلاور شاہ اسے بالکل بھی پسند نہیں کرتا ہے۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، بس ایک بار تمہارا نکاح دلاور شاہ سے ہو جائے، اس کے بعد ہم اسے خود سیدھا کریں گے، وہ تمہارے ساتھ بہت ہی اچھے طریقے سے پیش آئے گا۔ اطمینان کا گہرا سانس بھر کر کہتے ہوئے آغا جان نے اس کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا، جس پر وہ اپنا چہرہ پوری طرح سے چھپا چکی تھی۔ آغا جان جانتے تھے اس کی دلی کیفیت کو، آخرکار بچپن سے اسے پال پوس کر بڑا کیا تھا، مگر اس وقت وہ بے بس تھے۔ وہ کسی غیر سنجیدہ انسان کے ساتھ اسے باندھنا نہیں چاہتے تھے، ایک دلاور شاہی تھا جو اسے محفوظ طریقے سے اپنے پاس رکھ سکتا تھا۔ سرخ جوڑے میں ملبوس دلہن کا لباس پہنے ہوئے وہ اس وقت بھیگی ہوئی پلکوں کے ساتھ نہایت جذبے نظر دکھائی دے رہی تھی، جبکہ اس کے آس پاس بیٹھے ہوئے تمام کزن ہمنک بنے ہوئے چہرے کے ساتھ اس کا چہرہ دیکھ رہے تھے جو اچانک سے دلہن بنائی گئی تھی۔ اگلے 2 ہی دن میں اس کا نکاح کر کے رخصتی بھی ساتھ رکھ دی گئی تھی، کیونکہ تیسرے دن جرگہ بٹھایا جانا تھا، جبکہ وہ بے بسی سے بس ان تمام واقعات کو اپنے ساتھ ہوتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ یہ ایک ایسی شادی ہوتی ہے جس میں نہ ہم نے تمہاری شادی کی شاپنگ کی ہے، نہ ہی کوئی ڈھولکی رکھی ہے اور نہ ہی کوئی اور فنکشن کیا ہے، بس سادہ طریقے سے نکاح کر کے ایسے کیسے تمہیں دلاور لالا کے ساتھ بھیج دیں؟ منہ بسور کر کہتی ہوئی تانیہ نے اس کی جانب دیکھا تھا جو اس کی تایا ذات تھی، دلاور شاہ کی بہن اور شاہ میر کی منگوہا، جو خود بھی دل گرفتہ انداز میں بیٹھی ہوئی تھی۔ آخر ایسی شادی کا اس نے بھی تو نہیں سوچا تھا۔ بس کرو تانیہ، تم اسے پریشان کرنا بند کرو، وہ پہلے ہی بہت پریشان ہے، آغا جان نے کچھ سوچ کر ہی یہ سب کچھ کیا ہوگا نا۔
بس مجھے تو ایک بات کی فکر ہے کہ دلاور لالا دانیہ سے کتنے بڑے ہیں، اور وہ تو دانی کو پسند بھی نہیں کرتے۔ کیا لگتا ہے وہ دانی کو آرام سے قبول کر لیں گے؟ لب چبا کر کہتے ہوئے شاہ میر نے ان دونوں کی جانب دیکھا تھا جو خود بھی پریشانی سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ شاہ میر اور دانیال دونوں منجھلے چچا کے بیٹے تھے، اور دانیہ سب سے چھوٹے دمیر شاہ کی اکلوتی اولاد تھی جو حادثے میں چل بسے تھے۔ تم دونوں مجھے پریشان کرنا بند کرو، میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں، جاؤ یہاں سے، جھنجھلا کر کہتی ہوئی دانیہ نے اسے ہاتھ سے باہر جانے کا اشارہ کیا تھا۔ دونوں کندھے اچکاتے ہوئے باہر کی جانب اپنے قدم بڑھا چکے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد نکاح خواں کی آمد کا سنتے ہوئے اسے باہر لے جا کر دلاور شاہ کے ساتھ بٹھایا گیا تھا۔ اس کے لمبے چوڑے قد کے ساتھ وہ ایک چھوٹی سی نازک سی لڑکی دکھائی دے رہی تھی۔ حقیقت بھی یہی تھی، وہ اس سے کتنے سال چھوٹی تھی، اور پھر یہ اچانک سے نکاح۔ اگر وہ آغا جان کو منع نہیں کر سکتی تو کم از کم دلاور شاہ کو آغا جان کو منع کرنا چاہیے تھا۔ بے اختیار سوچتے ہوئے اس کی آنکھیں ایک بار پھر سے بھر آئی تھیں۔ نکاح نامے پر دستخط اس نے کتنے مشکل سے کیے تھے، اور اپنے تمام جملہ حقوق ساتھ بیٹھے ہوئے بے حس انسان کو دے چکی تھی جو شاید نرمی کے نام سے ہی واقف نہیں تھا۔ نکاح ہوتے ہی دلاور شاہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے لمبے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے باہر کی جانب نکلتا چلا گیا تھا، جبکہ گھر کی چند بڑی عورتوں نے دانیہ کے وجود کو تھامتے ہوئے اسے دلاور شاہ کے کمرے کی جانب بڑھایا تھا اور اندر لے جا کر بٹھاتے ہوئے اس کا گھونگھٹ پلٹ دیا تھا۔ جب تک دلاور آ نہیں جاتا تمہیں چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں اطمینان سے بیٹھو، کچھ ہی دیر تک وہ آتا ہوگا۔ ایک عورت نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہوئے اسے نصیحت کی تھی، جس پر وہ نم آنکھوں کے ساتھ اپنا سر ہاں میں ہلا گئی تھی۔ اور وہ کرتی بھی تو کیا؟ تبھی وہ سب لوگ اسے اکیلا چھوڑ کر باہر نکلتے چلے گئے تھے، جس پر دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ دانیہ نے اپنے پشت پیچھے بیٹھ کے ساتھ ٹیک لگائی تھی اور اپنی آنکھیں کچھ دیر کے لیے بند کی تھی۔ یہ سب کچھ اس کے ساتھ کیا سے کیا ہو گیا تھا؟ اس نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ حالات یوں رخ بدلیں گے۔ دن میں نکاح ہوا تھا اور دلاور شاہ نکاح کے بعد سے ہی حویلی سے غائب تھا، جبکہ وہ دلہن کے لباس میں ملبوس گردن اکڑنے اور کمر تختہ سیاہ بن جانے کے بعد بھی خاموشی سے بیٹھی ہوئی اس کا انتظار کر رہی تھی، جب تک کہ ہرے وجود کے ساتھ وہ حویلی واپس لوٹا تھا اور اپنے قدم کمرے کی جانب بڑھائے تھے۔ جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا تھا، سامنے ہی اسے بستر پر بیٹھے ہوئے دیکھ کر اس کے جبڑے تن چکے تھے۔ تم میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ نکاح کے بعد وہ شام کو تھکا ہرا کمرے میں لوٹا تو دانیہ کو دلہن کے روپ میں دیکھ غصے سے دھڑا تھا۔ اس کا معصومیت لیے ہوئے حسن کسی کے بھی حواسوں پر سوار ہو سکتا تھا، تبھی اس سے اپنی نگاہیں چرائے ہوئے وہ سرد اور غصے بھرے لہجے میں گویا ہوا تھا، جس پر کپ کپاتے ہوئے دانیہ بستر سے نیچے اتر کر اس کے سامنے اپنی انگلیوں کو مروڑ گئی تھی۔ گھبراتے ہوئے اس کے چہرے کی جانب دیکھا تھا تو چہرے پر چھائی ہوئی سختی دیکھ کر بے اختیار اس کی آنکھیں پھر سے بھیگتی چلی گئی تھی۔ جب سے دلاور شاہ کے ساتھ اس کے نکاح کی خبر سنائی دی تھی تب سے لے کر اب تک وہ رو رہی تھی۔ یہ جلاد اسے ہمیشہ رلاتا ہی آیا تھا، تبھی تو وہ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر اس کی سنی کہاں گئی تھی؟ آغا جان نے بھی تو اس پر فیصلہ صادر کیا تھا، اس سے مرضی تو نہیں پوچھی تھی۔ تبھی بھیگتی ہوئی پلکوں کے ساتھ کپ کپاتے لب لیے اس نے وضاحت کرنے کی کوشش کی تھی۔ آغا جان نے بات ادھوری چھوڑ کر دانیہ خوف زدہ ہوتی چہرہ ہاتھوں میں چھپائے رونے لگی تھی۔ الفاظ مزید ادا ہونے سے انکاری تھی کہ خوف ہی اس قدر زیادہ تھا کہ سامنے ٹھہرا ہوا دلاور شاہ تک اپنے لب بھیج کیا تھا۔ اس کے نازک سے وجود کو ہچکولے کھاتے ہوئے دیکھ کر بے اختیار اپنے لب بھیجتے ہوئے اس نے بالوں میں اپنا ہاتھ پھیرا تھا اور سرخ پڑتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ سامنے ٹھہرے ہوئے اس نرم نازک سے وجود پر گاڑا تھا۔ آگے بڑھ کر نرمی سے اس کے وجود کو اپنی باہوں کے حصار میں سمیٹتے ہوئے وہ اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ جانتا ہوں یہ سب کچھ تمہارے لیے بھی اتنا ہی مشکل ہے جتنا میرے لیے ہے، میں بس تھوڑا سا پریشان ہوں، میرا مقصد تمہیں رلانا نہیں تھا۔ نرم سے لہجے میں بولتے ہوئے اس نے ہلکے سے اس کا سر تھپ تھپایا تھا، جس پر مزید دانیہ بکھرتے ہوئے اس کے سینے میں اپنا سر چھپا گئی تھی۔ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے اس کا نازک سا وجود کانپ رہا تھا۔ دلاور شاہ نے اس کے نازک سے وجود پر اپنا حصار مضبوط کرتے ہوئے اس کے سر کو تھپ تھپایا تھا۔ آپ بہت برے ہیں، آپ ہمیشہ سے مجھے رلاتے ہیں، میں آپ سے نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی، آپ مجھ سے کتنے بڑے ہیں، آپ تو میرے ساتھ کھڑے ہوئے بھی اچھے نہیں لگیں گے۔ منہ بسور کر بولتی ہوئی وہ اپنی طرف سے حساب بے باک کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ اس کی بات پر بے اختیار دلاور شاہ کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ یہ پہلی مرتبہ تھا جب وہ کسی کی اس قدر بیتوکی بات پر مسکرا رہا تھا کہ کہاں لڑکیاں اس کا ساتھ پانے کے لیے مرتی تھیں اور کہاں ایک اس کی بیوی تھی جو اسے اپنے ساتھ کھڑا ہونا تصور بھی نہیں کرنا چاہتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ بالکل، تم نے بالکل ٹھیک کہا، میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوا بالکل بھی اچھا نہیں لگوں گا۔ لب دبا کر بولتے ہوئے وہ اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے گویا ہوا تھا۔
جس پر دانیہ نے زور زور سے اپنا سر ہاں میں ہلاتے ہوئے اس کی بات کی تصدیق کی تھی۔ بالکل، آپ تو مسکراتے تک نہیں ہیں، مجھ جیسی ہنسمکھ لڑکی کے ساتھ آپ کھڑے ہوئے کہاں اچھے لگیں گے۔ گیلی سانس کھینچ کر ایک مرتبہ پھر بولتی ہوئی اسے مزید مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ ہاں صحیح کہا تم نے، مجھ جیسا پتھر دل انسان کہاں تمہارے ساتھ کھڑا ہوا اچھا لگے گا۔ لب دبا کر مزید اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے وہ اس وقت کہیں سے بھی دلاور شاہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ تو ایک الگ ہی انسان تھا جو کچھ دیر پہلے بن چکی اپنی بیوی کو رونے سے باز رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے اس کی ہاں میں ہاں ملاتا جا رہا تھا، چاہے سامنے موجود اس کی بیوی اس سے کچھ بھی بول لے۔ اور آپ بالکل بھی ہینڈسم نہیں ہیں، ایک میں ہی پیاری ہوں۔ اپنے سرخ ہوتی ناک کو اور بھیگتی ہوئی آنکھوں کو اس کی شرٹ کے ساتھ رگڑتے ہوئے اتنی معصومیت سے گویا ہوئی تھی کہ دلاور شاہ نے ایک نظر سر جھکا کر اپنے سینے سے لگی ہوئی اس نازک سی لڑکی کو دیکھا تھا اور دوسری نظر اپنی شرٹ کو جو اس کے آنسوؤں سے بھیگتی چلی جا رہی تھی۔ اب تم یہ زیادتی کر رہی ہو، ہینڈسم تو میں ہوں، لب دبا کر بولتے ہوئے وہ اس کے گرد اپنے بازوؤں کا حصار مضبوط کیے ہوئے تھا۔ آپ بالکل بھی ہینڈسم نہیں ہیں، سمجھے آپ؟ اپنے سرخ آنکھیں اٹھا کر اس کے چہرے کو گھورتی ہوئی وہ یوں گویا ہوئی تھی کہ بے اختیار دلاور شاہ نے اپنا سانس روکے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھا تھا۔ پہلی مرتبہ وہ اسے دوسری نظر سے دیکھنے لگا تھا تو معلوم ہوا تھا کہ وہ کس قدر حسین اور خوبصورت ہے۔ ہاں بالکل میں ہینڈسم نہیں ہوں، تم ہی ہو جو سب سے پیاری ہو۔ جھک کر اپنے لب اس کی سرخ ہوتی ناک پر رکھتے ہوئے وہ اسے چھیڑنے سے باز نہیں آیا تھا، جس پر منہ بسورتے ہوئے دانیہ کے گال دہک کر سرخ ہوئے تھے۔ آخر کب اس نے مخالف صنف کی اتنی قربت محسوس کی تھی؟ سٹپٹاتے ہوئے ہوش و حواس واپس لوٹے تھے تو بے اختیار اس نے خود کو دلاور شاہ کی گرفت سے آزاد۔ میں تو تمہیں چھوٹی سی بچی سمجھ رہا تھا، اسی لیے خفا تھا کہ میرا نکاح تم سے اتنی جلدی کیوں کرایا جا رہا ہے، مگر لگتا ہے کہ اب تم بڑی ہو چکی ہو تو مجھے اپنی یہ خود ساختہ ناراضگی ختم کر دینی چاہیے، کیونکہ شروعات تو تم نے ہی کی تھی نا۔ نرمے سے بولتے ہوئے وہ اس کے چہرے کو اپنے ایک مضبوط ہاتھ میں تھامتے ہوئے خمار آلود لہجے میں گویا ہوا تھا۔ دانیہ کی سانس تو حلق میں ہی اٹک چکی تھی۔ یہ تو اس نے سوچنا ہی ضروری نہیں سمجھا تھا کہ اس کے سینے کے ساتھ لگی ہوئی وہ اس کے جذبات میں تلاطم برپا کرنے کا سبب بنے گی۔ نہیں، میں ابھی چھوٹی بچی ہوں، گھبرا کر بولتے ہوئے وہ اس کی گرفت سے خود کو چھڑانے کی کوشش کر گئی تھی، جب نرمے سے جھک کر اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھتے ہوئے وہ اسے اپنی گرفت سے آزاد کر چکا تھا۔ جانتا ہوں تم ابھی بہت چھوٹی ہو، جاؤ چینج کر کے آؤ، پھر ہم کچھ کھانے کے لیے نیچے چلتے ہیں۔ نرمی سے بولتے ہوئے وہ اسے آگے بڑھنے کا اشارہ کر چکا تھا، جس پر آہستہ سے اس کا حصار خود کے گرد سے ہٹاتی ہوئی وہ مضبوط قدموں سے چلتے ہوئے باتھ روم میں بند ہوئی تھی۔ پیچھے دلاور شاہ اس کے نازک سے وجود کو باتھ روم کے دروازے کے پیچھے گم ہوتے ہوئے دیکھ کر ہلکا سا مسکراتے ہوئے اپنا سر جھٹک چکا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی دونوں چینج کر کے فریش ہوتے ہوئے ایک دوسرے کی سنگت میں کمرے سے نکل کر باہر آئے تھے، تو ہر کسی نے ان کی جانب دیکھ کر دل میں ان کی نظر ضرور اتاری تھی۔ وہ دونوں لگ ہی اس قدر خوبصورت رہے تھے، جبکہ دانیہ کی سرخ ہوتی ناک اور گال دیکھتے ہوئے بے ساختہ کزن نے معنی خیز نظروں کا تبادلہ کیا تھا۔ لگتا ہے دانیہ کو بہت ڈانٹ پڑی ہے یا پھر بیوی بنتے ہی دلاور لالا نے غصہ جھاڑنا شروع کر دیا ہے، شاہ میر نے جھک کر تانیہ کے کان میں بولتے ہوئے دانیہ کی جانب اشارہ کیا تھا، جس پر تانیہ نے بھی پلٹ کر اسے گھورا تھا۔ تم چپ نہیں رہ سکتے، میرے لالا اتنے کھڑوس نہیں ہیں کہ ابھی کچھ دیر پہلے بنی ہوئی اپنی بیوی پر روب جھاڑنا شروع کر دیں، آنکھیں دکھا کر بولتے ہوئے تانیہ نے اپنے بھائی کا دفاع کرنا چاہا تھا۔ اب یہ بات تم بھی جانتی ہو اور میں بھی جانتا ہوں کہ دلاور لالا کتنے سخت جان انسان ہیں، کوئی بات جو ان کی طبیعت پر انہیں ناگوار گزرے وہ انہیں ٹوکنے سے باز نہیں آتے ہیں۔ ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، کیسی لگ رہی ہے آپ کو دلاور اور دانیہ کی کہانی؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو تقریباً 30 سیکنڈ کے لیے دیکھ لیں۔ کچھ نئی پالیسیز کی وجہ سے ہمیں اپنے کانٹینٹ میں ضروری تبدیلیاں کرنی پڑ رہی ہیں۔ آپ سب کی سپورٹ اور ساتھ ہمارے لیے بہت اہم ہے، شکریہ۔ اب تم ایسے میں دانیہ جیسی غیر سلیقہ مند لڑکے سے کیسے توقع کر سکتے ہو کہ وہ دلاور لالا کے ساتھ نہایت ہی سلیقے سے پیش آئی ہوگی اور ان دونوں کے درمیان سب کچھ ٹھیک رہا ہوگا؟ میں تو ایسا مان ہی نہیں سکتا، سنجیدہ الفاظ میں آنکھیں گھما کر کہتے ہوئے وہ اسے لب بھینچنے پر مجبور کر گیا تھا۔ جبکہ تانیہ سے کوئی بات نہیں بن پائی تھی تو اس نے ایک تھپڑ اس کے کندھے پر رسید کیا تھا۔ تم خاموش نہیں رہ سکتے، میرے لالا بہت اچھے انسان ہیں، شکر مناؤ کہ انہوں نے تمہیں اپنی بہن کا ہاتھ دے دیا ہے، نہیں تو ساری زندگی تمہیں اور کوئی ملنی بھی نہیں تھی۔ آنکھیں دکھا کر بولتی ہوئی تانیہ نے اپنی طرف سے حساب بے باک کیا تھا، جبکہ اب کی بار شاہ میر کا منہ بن چکا تھا۔ اتنے بھی میرے برے دن نہیں آئے تھے کہ مجھے تمہارے علاوہ اور کوئی لڑکی ہی نہیں ملتی، میرے پیچھے بھی لڑکیاں پاگل ہیں اور ایک سے بڑھ کر ایک لڑکی میرے منتظر ہے، اپنا فرضی کالر جھاڑ کر کہتے ہوئے وہ یوں گویا ہوا تھا کہ تانیہ نے پلٹ کر اس کی جانب گھورا تھا۔
ٹھیک ہے تو انہیں پاگل لڑکیوں سے ہی نکاح کر لو، کل ہی جا کر میں لالا کو بول دوں گی کہ خلا کا کیس فائل کر دیں۔ اپنے دونوں ابرو کو اٹھا کر کہتے ہوئے وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے ہوئے یوں گویا ہوئی تھی کہ شہمیر نے سٹ پٹا کر اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ ارے پاگل لڑکی، کیوں بنے ہوئے کھیل کو بگاڑنے پر تلی ہوئی ہو؟ ایک تو پہلے ہی تمہارا بھائی مجھے تمہاری رخصتی دینے کو تیار نہیں ہے، اور اوپر سے تم اپنی طرف سے ایسے اعلانات کرتے ہوئے میری روح کو پرواز کرنے کا سبب بنتی ہو۔ مجھے ان پاگل لڑکیوں سے شادی نہیں کرنی ہے، مجھے تو صرف تم سے ہی شادی کرنی ہے۔ بوکھلا کر اپنے حواسوں میں آتے ہوئے شہمیر نے اس کا ہاتھ تھام کر یوں کہا تھا کہ تانیہ نے آنکھیں دکھاتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑایا تھا۔ زیادہ میرے ساتھ فری ہونے کی کوشش مت کرو، جب تک لالا نہیں کہہ دیتے تب تک تم کنوارے ہی رہو گے، سمجھ میں آئی بات؟ آنکھیں دکھا کر بولتے ہوئے وہ اس کے اور اپنے درمیان فاصلہ قائم کرتے ہوئے چند قدم آگے چل کر گئی تھی، جبکہ پیچھے شہمیر نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے گہرا سانس بھرا تھا۔ خود تو چھوٹی سی لڑکی سے شادی کر لی ہے، جبکہ میری عمر ہونے کے باوجود بھی مجھے میری منگوہا کا ہاتھ نہیں دے رہے۔ دلاور لالا سے تو بات کرنی پڑے گی، لگتا ہے تانیہ کا ہاتھ ایسے نہیں ملنے والا مجھے۔ منہ بسور کر کہتے ہوئے اس نے اپنے قدم سیڑھیوں سے نیچے چل کر اترتے ہوئے دلاور شاہ کی جانب بڑھائے تھے۔ دلاور لالا، وہ ان سب سے عمر میں بڑا تھا، تبھی احترام سے سب اسے لالا کہہ کر پکارتے تھے۔ دلاور شاہ کے ساتھ موجود دانیہ نے ان دونوں کو ٹھہر کر بات کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے اپنے قدم تانیہ کی جانب بڑھائے تھے، جو اس کی ہی جانب دیکھ رہی تھی۔ ہاں بولو، ایک نگاہ دور جاتی ہوئی دانیہ کی جانب ڈالتے ہوئے وہ سرد لہجے میں سامنے ٹھہرے ہوئے شہمیر سے گویا ہوا تھا کہ شہمیر اپنا حلق تر کرتے ہوئے ہلکا سا گھبرا گیا تھا۔ وہ دلاور لالا، میں سوچ رہا تھا کہ میری گریجویشن کمپلیٹ ہو گئی ہے تو لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں بولتے ہوئے وہ قدرے گھبرایا ہوا سا تھا۔ ٹھیک ہے، گریجویشن کمپلیٹ ہو گئی تو بابا کا بزنس سنبھال لو، ویسے بھی چچا کو تمہاری ضرورت ہے، ابھی تو رخصتی میں 2 سے 3 سال تو باقی ہیں، تب تک تم اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاؤ۔ سنجیدہ سے اس کے چہرے پر نگاہ ٹکا کر کہتے ہوئے دلاور شاہ نے کچھ مزید بولنے کی گنجائش رکھی ہی نہیں تھی، تبھی اپنے قدموں کو دوسری جانب بڑھاتے ہوئے وہ شہمیر کے بنتے ہوئے منہ کو دیکھ نہیں پائے تھے۔ خود تو اتنی جلدی شادی کر لی ہے اور اوپر سے ہماری شادی میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، آپ اچھا نہیں کر رہے دلاور لالا، دل ہی دل میں سوچ کر کہتے ہوئے اس نے پلٹ کر تانیہ کی جانب دیکھا تھا، جو مسکراتے ہوئے اسے دیکھ کر اپنے دونوں ابرو کو اچکا گئی تھی، جیسے کہہ رہی ہو دیکھ لیا تو لالا نے کیا کہا تم سے؟ تمہارا چہرہ کیوں سرخ ہو رہا ہے؟ ڈانٹا کیا تمہیں؟ تانیہ پاس ٹھہری ہوئی دانیہ کے کندھے سے اپنا کندھا ٹکرا کر گویا ہوئی تھی، جس پر دانیہ جو سرخ ہوتی ناک کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی، اچانک سے کچھ دیر پہلے میں کمرے میں ہوا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا تھا، جو ہم اسے اپنے سینے کے ساتھ لگائے ہوئے اس کی ہر ایک بات کو شرافت سے مانتے ہوئے نرمی سے اس کی ناک کو چوم رہا تھا۔ اچانک سے اس کی یاد دلانے پر پھر سے دانیہ کے رخسار سرخ ہوئے تھے۔ اگر اس وقت وہ یہاں پر موجود کسی کو بھی دلاور شاہ کے رویے کے بارے میں بتاتی تو کوئی بھی یقین نہیں کرتا۔ پہلے پہر تو یقین اس نے بھی نہیں کیا تھا، مگر پھر کافی دیر خود کو یقین دلانے کے بعد وہ آہستہ آہستہ خود پر یقین کرنے لگی تھی کہ دلاور شاہ جیسا دکھتا ہے ویسا ہے نہیں، وہ اندر سے نرم ہے، کم از کم اس کے لیے تو نرم ہی تھا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ کیوں مجھے ڈانٹیں گے؟ میرا اس میں کیا قصور ہے؟ میری شادی ان سے زبردستی کرائی گئی ہے، نہیں تو وہ تو اتنے ہینڈسم بھی نہیں ہیں کہ میں ان سے شادی کروں۔ گلا کھنکار کر کہتے ہوئے وہ اپنے چہرے پر اتر آئی سرخی کو ہٹانے کے لیے اپنے گالوں کو رگڑ گئی تھی، جس پر ساتھ ٹھہری ہوئی تانیہ نے اسے سر سے لے کر پیر تک دیکھا تھا۔ او بہن، میرے لالا بہت ہی ہینڈسم ہیں، یقین نہیں آتا تو کسی سے بھی پوچھ لو، لڑکیاں مرتی ہیں ان سے شادی کرنے کے لیے، تم میری دوست ہو تو میں ہر معاملے میں تمہارا ساتھ دیتی ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اپنے لالا کے خلاف کچھ بھی الٹا سیدھا سن لوں گی، وہ ان کی خوبصورتی کے بارے میں تو کچھ کہنا ہی مت، نہیں تو اپنے لالا کی میں دوسری شادی کرا دوں گی، سمجھی تم؟ تن کر کہتی ہوئی تانیہ نے اس کی جانب گھورا تھا، جو اپنا حلق تر کر کے چہرے کو دوسری جانب گھمائے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس کی دوسری شادی کی بات پر بے اختیار دانیہ کے حلق میں کچھ ڈوب کر ابھرا تھا۔ تم دوست ہو کہ دشمن؟ آج ہی تو میری شادی ہوئی ہے اور تم میرے شوہر کی دوسری شادی کی بات کر رہی ہو، خفت سے تانیہ کے چہرے کو دیکھ کر کہتی ہوئی وہ گویا ہوئی تھی، جس پر تانیہ نے اپنا رخ اس کی جانب کیا تھا۔ ہاں تو میرے لالا کو تم میرے سامنے برا کہو گی تو میں چپ چاپ ٹھہری ہوئی سنتی رہوں گی کیا؟ میرا لالا بہت ہی ہینڈسم ہے، یقین نہیں آتا تو دیکھ لو، اپنی آنکھیں گھما کر کہتی ہوئی وہ دانیہ کا ہاتھ تھام کر اسے دلاور شاہ کی جانب موڑ گئی تھی، جو دور آغا جان کے ساتھ بیٹھا ہوا سنجیدگی سے کوئی بات کر رہا تھا۔ صوفے پر ان کے ساتھ فاصلے پر بیٹھا ہوا دلاور شاہ، اس کی سنہری آنکھیں جن میں مضبوطی جھلکتی تھی، اس پر گھنی پلکوں کا سایہ جو وقتاً فوقتاً سرد سی نظروں سے کسی کو دیکھتے ہوئے ٹھٹکنے کا باعث بنتا تھا۔ اس کے تیکھے سے نقوش اسے اور بھی زیادہ وجیہ ہی بناتے تھے، اور اس کا دراز قد سراپا اسے باقی سب سے ممتاز کرتا تھا۔ اور کچھ دیر پہلے کمرے میں وہ اسے جن نظروں سے دیکھ رہا تھا، اف،
सोच कर ही एक सर्द सी लहर उसके वजूद में दौड़ गई थी। इस वक्त वो तानिया को तो ये बताने से रही कि वो जब अपनी नर्म उंगलियों के साथ किसी को देखता है तो उसके वजूद पर क्या क़यामत ढाता है। उसने भी इख्तियार दिल में एतराफ़ किया था कि हाँ, वो हैंडसम तो था, मगर तानिया के सामने मानने में उसकी जान ही जाती थी। इतना भी कोई हैंडसम नहीं है तुम्हारा लाला। वैसे देखा जाए तो शाहमीर तुम्हारे लाला से ज़्यादा हैंडसम है, हंकारा भरकर कहते हुए दानिया ने अपनी नज़रों का रुख दूसरी जानिब किया था। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, हंकारा भरकर कहती हुई तानिया ने उसे हाथ से दबोचते हुए कदम किचन की जानिब बढ़ाए थे कि भूख से जान ही निकली जा रही थी। दानियाल से एक नादानी हो गई है दिलावर शाह। चौधरियों के लड़के का कत्ल हो गया है और अब वो जिरगा बिठाना चाह रहे हैं। मैं जानता हूँ कि तुम मेरे इस फैसले से शदीद नाखुश हो गए, मगर मुझे अपनी पोती के लिए तो तुम्हारे अलावा और कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे उम्मीद है कि तुम इस बात का गुस्सा दानिया पर नहीं निकालोगे। वो अभी भी बच्ची है, नासमझ है। अगर उससे कोई भी गलती हो जाए तो उसे माफ़ करना सीखो, धीमी आवाज़ में कहते हुए आगा जान ने दिलावर शाह से कहा था, जो अपने लब भींच कर निगाहों को उनकी तरफ टिकाए हुए देख रहा था। जानता हूँ आगा जान, आप कभी भी मेरा बुरा नहीं चाहेंगे। मैं बस वक्ती तौर पर गुस्से में आ गया था। मुझे लग रहा था कि आप मेरी शादी एक बच्ची से करने वाले हैं और वो भी बगैर मेरी मर्जी पूछे। मगर आप फिक्र मत करें, जिरगे का फैसला मैं संभाल लूँगा। अगर दानियाल से गलती हुई है तो वो उसकी सज़ा भुगतेगा और हम कत्ल की दीद में ज़मीन, पैसा सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। अगर वो चाहेंगे तो हम दानियाल को भी सज़ा कराने के लिए तैयार हैं। मगर दानियाल की सज़ा की पादाश में किसी मासूम लड़की को हम यूँ जानवरों की तरह बनी नहीं करेंगे और ये मेरा आखिरी फैसला है। संजीदा से दिलावर शाह की आवाज़ उभरी थी तो आगा जान ने फ़ख्र से अपने बड़े और समझदार पोते का चेहरा देखा था। यही दिलावर शाह था जो उनकी मजबूत ढाल बने हुए था। उनके बेटे तो अपने अपने कारोबार में मसरूफ़ हो चुके थे, जबकि ज़मीनों की देखभाल आगा जान के साथ वही करता था। शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। बस मैं चाहता हूँ कि दानिया के लिए भी तुम अपने दिल में थोड़ी सी गुंजाइश रखो। मैं जानता हूँ कि ये निकाह हमने समझौते में कराया है ताकि दानिया को बचाया जा सके, मगर मैं हमेशा से ही दानिया का तुम्हारे साथ सोचता आया हूँ। अगर तुम दानिया को खुश रखकर अपनी ज़िंदगी का हिस्सा रखोगे तो यकीन जानो मुझे बहुत खुशी होगी। नरमी से बोलते हुए आगा जान ने उठकर उसके कंधे पर हाथ रखकर थपथपाते हुए अपने कदमों को दूसरी जानिब बढ़ाया था, जबकि सोफे पर बैठे हुए दिलावर शाह ने अपनी निगाहों को उठाकर सामने दानिया की जानिब देखा था, जो तानिया के साथ बैठी हुई खुशगपी में मसरूफ़ थी। कभी उसकी घूमती हुई आंखें और कभी उसके चेहरे पर फिसलती हुई मुस्कुराहट उसे बार बार अपनी जानिब मुतवज्जा करने पर मजबूर कर रही थी। जब से निकाह हुआ था वो दानिया के बारे में वैसे नहीं सोच रहा था जैसे वो पहले सोचता था। शायद उसका ज़ाविया निगाह बदलने लगा था, शायद वो उसे पसंद करने लगा था। रात गए तक जिरगे का फैसला सुनकर जब वो घर में थका हारा दाखिल हुआ था तो कदम अपने कमरे की जानिब बढ़ाए थे, जहाँ दरवाज़ा खोलकर सामने ही उसे बिस्तर पर दराज पुरसकून नींद सो रही दिखाई दी थी। दानिया के चेहरे पर निगाह पड़ी थी तो दिलावर शाह की तमाम थकन उतरती चली गई थी। कमरे में लैंप की मद्दन रोशनी से फैलता हुआ उजाला और उसमें दानिया के पुरकशिश नकूश उसे बुरे तरीके से अपनी जानिब मुतवज्जा कर रहे थे। तभी अपने पीछे दरवाज़ा बंद करके चंद कदम चलते हुए वो आगे आया था और अपने कंधे पर डाली हुई शॉल को उतार कर एक तरफ मौजूद सोफे पर रखा था। चंद कदम चलकर बिस्तर पर उसके बेहद नज़दीक बैठते हुए वो कुछ पलों के लिए उसके चेहरे को नरमी से देख गया था। हाथ आगे बढ़ाकर नरमी से उंगलियां उसके गाल से टकराई थीं तो बिजली की लहर पूरे वजूद में दौड़ते हुए महसूस हुई थी। हलक में कुछ डूब कर उभरा तो बेख्तियार अपने आप की उलझन से घबराता हुआ वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था। अपने कदमों को बाथरूम की जानिब बढ़ाते हुए उसका इरादा शावर लेकर चेंज करने का था, जबकि पीछे बिस्तर पर मौजूद दानिया दरवाजे के बंद होने की आवाज़ सुनते हुए एक झटके से बिस्तर पर उठ बैठी थी। अपने सीने पर हाथ रखकर धड़कते हुए दिल को संभालते हुए उसने बाथरूम के बंद दरवाजे की जानिब देखा था। ये क्या है? उफ, मेरे खुदा, मेरा दिल इतने ज़ोर से क्यों धड़क रहा है? और दिलावर, वो मेरे इतने करीब क्यों बैठे थे? उन्होंने मुझे क्यों छुआ? नरमी से अपना नाजुक सा हाथ अपने गाल पर रखती हुई वो सामने बंद दरवाजे को देख रही थी, जिसके पार दिलावर मौजूद था। दिल धड़कते हुए कानों में बज रहा था तो सांसों की हालत अबतर थी। तकिया को दबोच कर अपना चेहरा उसमें छुपाते हुए वो सोने की कोशिश करने लगी थी कि उसके आने से पहले पहले ही गहरी नींद में जा सके। वो ऐसी कोई हरकत नहीं करना चाहती थी जिससे दिलावर शाह को ये बात मालूम हो कि वो जाग रही है। उन दोनों के लिए अभी यही ठीक था। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला तो ट्राउज़र में मलबूस दिलावर शाह कदम कदम चलते हुए बाहर आया था। कंधे पर रखे हुए तौलिए से बालों को रगड़ते हुए उसने सामने मौजूद बिस्तर की जानिब देखा था और फिर गहरी सांस भरकर तौलिए को एक तरफ फेंकते हुए उसने अपने कदम सोफे की जानिब बढ़ाए थे। उफ, कहाँ फंस गया हूँ मैं? झंझलाहट से बड़बड़ाते हुए वो सोफे पर बैठकर अपनी टांगों को सामने टेबल पर दराज करते हुए अपनी आंखों को बंद कर चुका था। थकावट उसके पूरे वजूद में बहुत बुरे तरीके से फैली हुई थी, मगर इस वक्त वो दानिया से कोई नज़दीकी बढ़ाकर उसे घबराहट या परेशानी में मुब्तला नहीं करना चाहता था। बात सुने,
اسے آنکھیں بند کیے کچھ دیر ہی گزری تھی جب نرم سے ابھرنے والی آواز پر بے ساختہ وہ اپنی آنکھوں کو کھولتے ہوئے سامنے موجود بستر پر بیٹھی ہوئی دانیہ کی جانب دیکھ گیا تھا، جو انگلیاں چٹکھاتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ میں کہہ رہی تھی کہ آپ بستر کے اس طرف آ کر سو جائیں۔ اس کی تھکاوٹ کو چہرے سے ہی محسوس کرتے ہوئے وہ نرم آواز میں گویا ہوئی تھی کہ دلاور شاہ نے ایک پل کے لیے بس اس کے چہرے کو دیکھا تھا۔ جہاں کوئی خوف اور ڈر موجود نہیں تھا، وہاں اسے فطری جھجک اور حیا دکھائی دے رہی تھی۔ تبھی آہستہ سے اپنے قدموں کو نیچے کرتے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا اور قدم قدم چلتے ہوئے بستر پر اس کے دوسری جانب آ بیٹھا تھا۔ سو جاؤ تم، نرمی سے بول کر بستر پر دراز ہوتے ہوئے وہ کمبل اپنے اوپر اچھے سے لپیٹ کر دوسری جانب اپنا رخ پھیر چکا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ دانیہ ایک ہی دن میں کسی بھی طریقے سے غیر آرامدہ محسوس کرے، جبکہ دانیہ بھی اس کے رویے کو سمجھتی ہوئی چپ چاپ اپنی طرف لیٹ چکی تھی۔ اپنی آنکھیں بند کر کے کمبل کو اپنے اوپر سختی سے دبوچتے ہوئے وہ بستر کے ایک کونے پر ہی ٹکی ہوئی تھی۔ کافی دیر گزرنے کے بعد بھی جب دونوں فریقین سونے میں برے طریقے سے ناکام ہوئے تھے تو رخ پلٹتے ہوئے وہ ایک دوسرے کی جانب چہرہ کر چکے تھے، جس پر دونوں ہی ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک پل کے لیے رکے تھے۔ ان دونوں کے ہی گلے میں کچھ ڈوب کر ابھرا تھا تو بے اختیار ایک دوسرے سے اپنی نگاہیں چرا گئے تھے۔ دانیہ پاس رکھے ہوئے سراہنے کو دبوچتی ہوئی اس میں اپنا چہرہ چھپا چکی تھی، جبکہ دلاور شاہ اس کے چھپے ہوئے چہرے اور نازک سے وجود کو دیکھتے ہوئے ہلکا سا مسکرایا تھا اور پھر نرمی سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ اگلی صبح اس کی آنکھ کھلی تھی تو وہ دلاور شاہ کے کندھے پر سر رکھے ہوئے اپنے دونوں بازوؤں کو اس کے برہنہ سینے کے گرد نرمی سے حائل کرتے ہوئے اپنی ٹانگوں کو اس کی ٹانگوں پر دراز کر کے پرسکون انداز میں لیٹی ہوئی تھی، جبکہ جیسے ہی حقیقت اس کے ذہن کے دریچوں پر کھلی تھی تو بے اختیار آنکھیں بند کر کے خود کو کوسا تھا۔ آہستہ سے ایک ایک حرکت سر انجام دیتے ہوئے وہ نرمی سے خود کو اس سے دور کر گئی تھی۔ شکر تو یہ تھا کہ دلاور شاہ نے اسے تھام نہیں رکھا تھا، نہیں تو اس کی گرفت سے بغیر اسے جگائے آزاد ہو پانا دانیہ کے لیے کس قدر مشکل ہونے والا تھا۔ اپنی جگہ پر اٹھ کر بیٹھتے ہوئے وہ گہرا سانس بھر کر اپنے دل پر ہاتھ رکھ چکی تھی، جو دھڑکتے ہوئے کانوں میں بج رہا تھا۔ تم تو بہت برا پھنسی ہو دانیہ، دلاور شاہ بڑبڑا کر خود سے کہتی ہوئی وہ اپنے قدموں کو بستر سے نیچے ٹکا گئی تھی، جبکہ پیچھے پلٹ کر ایک نگاہ اس سوئے ہوئے شیر پر بھی ڈالی تھی۔ شکر تھا کہ وہ اس وقت سو رہا تھا، اگر وہ جاگ رہا ہوتا اور دانیہ کو اس طرح خود کے اوپر براجمان ہوئے دیکھ لیتا تو وہ اس دنیا کے کس کونے میں شرمندگی سے پناہ لیتی۔ باتھ روم کی جانب اس کے بڑھتے ہوئے وجود کے ساتھ ہی پیچھے بستر پر دراز دلاور شاہ نے اپنی آنکھیں کھولی تھی اور سامنے کی جانب دیکھا تھا۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ دانیہ، دلاور شاہ، تم صرف میری ہو۔ یہ شادی چاہے زبردستی ہی صحیح، چاہے تمہیں میں ہینڈسم نہیں لگتا ہوں، مگر اب تم مجھ سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتی، اور بہت جلد تم یہ اعتراف کرو گی کہ تمہاری نظر میں دنیا کا سب سے خوبصورت مرد ہوں۔ مسکرا کر دل میں سوچتے ہوئے وہ اس کے دروازے کے پیچھے غائب ہوتے وجود کو دیکھ کر ایک جھٹکے سے بستر پر اٹھ بیٹھا تھا۔ برہنہ سینے پر نگاہ پڑی تھی تو نیند میں اس کے کندھے اور گردن سے مس ہوتے لبوں کا لمس واضح طور پر وہ اب بھی محسوس کر سکتا تھا۔ اگلے چند دن نہ جانے خفت تھی یا شرمندگی، مگر وہ خود کو دلاور شاہ کے کمرے کی جانب اپنے قدم لے جاتے ہوئے دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ تبھی تانیہ کے کمرے میں پناہ لیتے ہوئے وہ پچھلے 2 سے 3 دن سے وہیں مقیم تھی۔ آغا جان ان دونوں کو خاموشی سے دیکھ رہے تھے، مگر کہا کچھ نہیں تھا کہ جانتے تھے اس قدر اچانک شادی اور پھر ایک دوسرے کو قبول کرتے ہوئے انہیں وقت لگتا ہے، مگر دلاور شاہ کا صبر اپنی آخری حدود کو چھو رہا تھا۔ وہ لڑکی، وہ ایسا کیسے ہونے دے سکتا تھا؟ تبھی آج صبح سے ہی اس کے غصے کا گراف کچھ زیادہ ہی چڑھا ہوا تھا۔ دانیہ اس کی غیر موجودگی میں کمرے میں تو موجود رہتی تھی، مگر جیسے ہی اس کے گھر آنے کا وقت ہوتا تھا تو کمرے سے گدھے کے سر کے سینگ کی طرح غائب ہو جاتی تھی۔ باہر کھانے اور ارد گرد کے کام کرتے ہوئے وہ اسے دیکھ سکتا تھا، مگر تنہائی کے 2 لمحات میسر آتے ہوئے وہ اس سے دور بھاگ جاتی تھی، اور یہی بات اسے جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر رہی تھی۔ دانیہ کہاں ہے؟ سرد سے لہجے میں پوچھتے ہوئے اس نے سامنے ٹھہری تانیہ کی جانب دیکھا تھا، جو اپنا حلق تر کر رہی تھی۔ دلاور لالا، وہ دانیہ میرے کمرے میں ہے، اصل میں ہم نے فلم دیکھنے کا ارادہ بنایا ہوا تھا، کافی ٹائم سے ہم سب لوگ ساتھ میں بیٹھے نہیں ہیں نا، اپنا حلق تر کر کے کہتی ہوئی تانیہ نے اسے بچانے کی ناکام سے کوشش کی تھی، مگر دلاور شاہ کی اپنے وجود پر پڑنے والے سرد نگاہوں کو محسوس کرتے ہوئے اس کے لب برے طریقے سے بھن چکے تھے۔ ابھی کے ابھی اسے کمرے میں بھیجو، اب اس کی شادی ہو چکی ہے، تم لوگوں کی طرح بچوں کے جیسے اسے رات رات گئے تک بیٹھنا زیب نہیں دیتا۔ سرد سے لہجے میں بولتے ہوئے وہ اپنی نگاہ سامنے ٹیبل پر رکھے ہوئے کاغذات کی جانب منتقل کر چکا تھا۔ اس نے صاف اشارہ تھا کہ وہ اپنی بات کر چکا ہے اور تانیہ اب باہر چلی جائے۔ اپنا حلق تر کر کے قدموں کو باہر کی جانب گھسیٹتی ہوئی وہ باہر آ کر گہرا سانس لے چکی تھی۔ دانیہ کی بچی، اب تمہیں لالا کے ہاتھوں سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ تم سے کس نے کہا تھا شادی کے بعد بھی تم میرے کمرے میں ڈیرا ڈالے رکھو؟ اب دیکھو تمہارے ساتھ ہوتا کیا ہے۔
بڑبڑا کر کہتی ہوئی تانیہ اپنے کمرے کی جانب قدم گھسیٹ چکی تھی، جبکہ پیچھے دلاور شاہ نے گہرا سانس بھرتے ہوئے اپنی آنکھوں کو بند کر کے کمر کو کرسی کی پشت کے ساتھ لگایا تھا۔ اس کی توجہ کہیں اور جا نہیں پا رہی تھی، صرف اور صرف اسی نازک سے وجود میں اٹک کر رہ گئی تھی جو ایک بار کی قربت سے ہی اسے اپنے برے طریقے سے دیوانہ کر چکی تھی۔ وہ اتنی جلدی اپنا رشتہ دانیہ کے ساتھ شروع کرنے کا خواہاں نہیں تھا، مگر کم سے کم وہ اسے اپنے قریب تو رکھ سکتا تھا، وہ اس کی خوشبو میں سانس تو بھر سکتا تھا، مگر وہ دشمن جان تھا اسے وہ بھی نصیب نہیں ہونے دے رہی تھی۔ اور اب اس کے صبر کا پیمانہ پل پل گزرتے ہوئے لمحے کے ساتھ لبریز ہو رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ کمرے میں داخل ہوئی تھی تو اسے صوفے پر بیٹھا ہوا کاغذات میں الجھا ہوا دیکھ کر اپنا حلق تر کرتے ہوئے وہ باتھ روم میں جا گھسی تھی۔ یہ ایک اچھا بہانہ تھا فی الحال کے لیے اسے جان بخشی کرانے کا، بعد کا وہ بعد میں دیکھتی۔ نہیں معلوم تھا کہ اس وقت سامنے بیٹھا ہوا اس کا شوہر اس سے کس بات پر خفا ہے۔ وہ تو اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی تھی کہ اس کے سامنے نہ آئے، جانتی جو تھی کہ اسے دیکھ کر دلاور شاہ کو کس قدر غصہ چڑھتا ہے۔ کافی دیر بعد جب وہ ڈرتے ڈرتے باتھ روم کے دروازے کے باہر برآمد ہوئی تھی تو اسے ہنوز اپنی جگہ پر کاغذات میں مصروف بیٹھے ہوئے دیکھ کر بے اختیار حلق میں کچھ اٹکا تھا، مگر اب وہ اپنے قدم پیچھے بھی نہیں لے سکتی تھی۔ تبھی ڈرتے کانپتے ہوئے وجود کے ساتھ اپنے قدم بستر کی جانب بڑھائے تھے اور بستر پر اپنی طرف آ کر بیٹھتے ہوئے انگلیاں چٹکاتے ہوئے چور نگاہوں سے دلاور شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ لمحہ لمحہ اس کے چہرے کے تاثرات کو بغور دیکھتے ہوئے وہ کچھ گڑبڑ ہونے کا یقین کرنا چاہتی تھی، مگر وہاں تاثرات ٹھنڈے تھے۔ تبھی گہرا سانس بھر کر اطمینان کرتے ہوئے وہ بستر پر اپنی جگہ لیٹ گئی تھی، کمبل کو اوڑھ کر اپنے اوپر آنکھیں بند کرتے ہوئے۔ ابھی اس نے اطمینان کا مزید گہرا سانس لیا ہی تھا جب ایک جھٹکے سے کسی نے اسے بازوں سے تھام کر اپنی جانب کھینچا تھا اور اس کے لبوں سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی تھی۔ آنکھیں کھول کر وہ دلاور شاہ کے لمبے چوڑے وجود کو دیکھ رہی تھی جو اسے اپنی باہوں کے حصار میں تھامے ہوئے اس کے چہرے پر اپنے سنجیدہ نگاہیں ٹکائے ہوئے تھا۔ گھبرائی ہوئی ایک نظر صوفے کی جانب دیکھا تھا جہاں کاغذات ہنوز پڑے ہوئے تھے، اور دوسری اس کی جانب جو پلک جھپکتے ہی اس کے پہلو میں موجود تھا۔ وہ میں لرزتے ہوئے الفاظ حلق میں ہی اٹک چکے تھے۔ کہاں تھی تم؟ اگر میں تمہیں چھوٹ دے رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے تم اپنی مرضی کیا کرو گی۔ کس سے پوچھ کر اس کمرے کو چھوڑا تھا؟ کیا تم جانتے ہو کہ آغا جان مجھے کن نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں؟ سرد مہری سے اس کے چہرے پر اپنی نگاہیں ٹکائے ہوئے وہ والہانہ انداز میں دانیہ کو دیکھتے ہوئے گویا ہوا تھا کہ دانیہ حلق تر کرتے ہوئے اس کے کندھے کو دبوچ گئی تھی۔ وہ مجھے لگا کہ آپ کو میرے ساتھ ایک کمرے میں رہتے ہوئے مشکل پیش آ رہی ہوگی، تبھی ہکلا کر کہتے ہوئے وہ اپنے عمل کو واضح کرنے کی کوشش کر رہی تھی جب دلاور شاہ جھکتے ہوئے اس کے گال پر اپنے لب رکھ چکا تھا۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگا؟ بیوی ہو تم میری، ساری عمر کے لیے میں نے تمہیں قبول کیا ہے، کیا شادی کے شروع کے دنوں میں ہی میں تم سے اکتا جاؤں گا؟ تمہیں کیا لگ رہا تھا؟ اپنی ابرو اچکا کر وہ یوں گویا ہوا تھا کہ دانیہ نے سر پٹا کر اس کے چہرے کی جانب دیکھا تھا جو سنجیدہ اور والہانہ نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ گال تپ کر سرخ ہوئے تھے تو بے اختیار ایک ہاتھ اپنے گال پر رکھتے ہوئے وہ اس کی نگاہوں سے اپنی نگاہیں چرا گئی تھی کہ اس کی آنکھوں میں بولتے ہوئے جذبات واضح دکھائی دے رہے تھے۔ وہ میرا مطلب تھا کہ ہماری شادی بہت اچانک ہوئی ہے نا؟ اٹک اٹک کر بولتے ہوئے وہ اسے کچھ اور بول کر اس کی توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ہر گزرتے پل کے ساتھ دلاور شاہ کی اپنی کمر پر مضبوط ہوتی گرفت اور اس کے اندر تک اترتی ہوئی نظروں پر اس کا وجود ہلکے ہلکے لرز رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ مجھے کچھ ایسا کرنا چاہیے جس پر تمہیں یقین ہو جائے کہ مجھے تمہارے ساتھ رہتے ہوئے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب تم کافی بڑی ہو چکی ہو، خود سے فیصلے لینے لگی ہو، تو تمہیں یہ تو معلوم ہوگا کہ ایک بیوی کے کیا فرائض ہوتے ہیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ خود کو روکنے کی کیا ضرورت ہے۔ خمار آلود لہجے میں بولتے ہوئے وہ اس کی گردن پر جھکتے ہوئے یوں گویا ہوا تھا کہ دانیہ کی سیٹی گم ہو چکی تھی۔ اپنا سانس تک روکے ہوئے وہ اس کی سانسوں کو اپنے گردن پر پڑتا ہوا محسوس کر رہی تھی، اور پھر اچانک سے اس کے تپش بھرے لبوں کو اپنے گردن سے مس ہوتا محسوس کرتے اس کے پورے وجود میں ایک سرد لہر دوڑ گئی تھی۔ مضبوطی سے اس کے کندھوں کو تھامتی ہوئی وہ گہرا سانس بھرتے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، میں اب نہیں جاؤں گی، اپنے لب کاٹ کر کہتے ہوئے وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں گویا ہوئی تھی جب دلاور شاہ نے اپنا سر اس کی گردن سے اٹھاتے ہوئے اس کے چہرے کو ایک نگاہ دیکھا تھا۔ کیا تمہیں میری گرفت میں کسی قسم کی کوئی سزا محسوس ہو رہی ہے، یا پھر تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ میں تمہیں ایک شوہر کی طرح محبت سے سمیٹ رہا ہوں؟ نرمی سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہتے ہوئے وہ اس سے جواب کا مطالبہ کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں کے انگوٹھے نرمی سے دانیہ کے گالوں کو سہلا رہے تھے۔ دانیہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی اپنی آنکھیں جھکا گئی تھی۔ میں نے ایسا نہیں کہا ہے، سرخ پڑتے ہوئے چہرے کے ساتھ کہتے ہوئے وہ آہستہ سے اپنے سر کے پاس رکھے ہوئے ہاتھ کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں الجھا گئی تھی۔ ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، اب ہم بڑھ رہے ہیں کہانی کے اختتام کی جانب۔ کیا دانیہ نے ابھی تک اس رشتے کو قبول نہیں کیا ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔
یہ ایک واضح مگر مثبت اشارہ تھا جس پر دلاور شاہ نے جھک کر اسے خود میں سمیٹتے ہوئے اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لیا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں تمہیں وقت دوں کہ تم مجھ سے بہت چھوٹی ہو، مگر ہر گزرتے پل کے ساتھ ایسا لگ رہا ہے کہ میں خود پر اختیار کھو رہا ہوں اور تمہاری موجودگی میں خود پر مزید اختیار نہیں رکھنا چاہتا۔ کیا تم مجھے قبول کر رہی ہو؟ نرمی سے اسے خود میں سمیٹ کر اس کے چہرے، گردن اور کندھے پر لب رکھتے ہوئے وہ سرگوشی مانند آواز میں گویا ہوا تھا۔ دانیہ جو بولنے کی سبقت تو کھو چکی تھی، اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو اس کے کندھے پر رکھ کر اس کے گرد لپیٹتے ہوئے اپنا سر ہلکا سا ہلاتے ہوئے اسے مثبت اشارہ دے چکی تھی، جس کو سمجھ کر مسکراتے ہوئے وہ جھک کر اسے اپنی باہوں کے حصار میں سمیٹتے ہوئے اس میں مزید گم ہوتا چلا گیا تھا۔ اگلے چند دن نہایت ہی پرسکون سے گزرے تھے جب وہ ایک ہفتہ بعد پھر سے اپنی روٹین پر آہستہ آہستہ آنے کی کوشش کر رہی تھی۔ چونکہ دلاور شاہ اس سے سختی سے پیش نہیں آتا تھا تو اپنی منمانی کرتے ہوئے وہ آج پھر تانیہ کے کمرے میں رات گزارنے کے لیے جا چکی تھی۔ جب خالی کمرہ اسے منہ چڑھاتا ہوا دکھائی دیا تھا تو غصے سے کھولتے ہوئے وجود کے ساتھ وہ پلٹتے ہوئے اپنے کمرے سے باہر نکل چکا تھا۔ آس پاس دیکھتے ہوئے اس نے کسی کو تلاش کرنا چاہا تھا جو تانیہ کے کمرے سے اس کی بیوی کو واپس لا سکے۔ جب بھی شاہ سے آتا ہوا دکھائی دیا تھا، ہاتھ میں لیس کے پیکٹ اور کولڈ ڈرنکس تھامے ہوئے اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ دانیہ کہاں ہے؟ سرد سی آواز میں پوچھتے ہوئے وہ شاہمیر کو ٹھٹک کر رکنے پر مجبور کر گیا تھا۔ لالا، وہ تو تانیہ کے کمرے میں ہے، غالباً وہ دونوں فلم کا ارادہ بنا چکے ہیں، میں بھی وہیں جا رہا ہوں، دانیال بھی آ گیا ہے، وہ بھی وہیں ہے، سب کزنز اکٹھا ہو رہے ہیں تو میں ان کے لیے ہی یہ لے کر جا رہا ہوں، ہچکچا کر کہتے ہوئے وہ اسے اپنے پروگرام کے بارے میں آگاہ کر رہا تھا جس پر ایک ایک ادا ہوتے لفظ کے ساتھ دلاور شاہ کے جبڑے مزید تن چکے تھے۔ میری بیوی کو اس سب میں گھسیٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اب شادی شدہ ہے، سرد سی آواز میں کہتے ہوئے اس نے شاہمیر کو گھورا تھا۔ ارے لالا، یہ پلان بنانے والی دانیہ ہی تو ہے، اس نے ہی ہم سب کو ایسا کرنے کا کہا ہے، نہیں تو آپ تو جانتے ہیں میں تو معصوم سا لڑکا ہوں اور میری کہاں سنی جاتی ہے، گھبرا کر کہتے ہوئے شاہمیر نے اسے وضاحت دینے کی کوشش کی تھی جس پر دلاور شاہ کا غصہ مزید تپ کر اسے غصے سے مٹھیاں بھینچنے پر مجبور کر گیا تھا۔ میں ایسا کیا کروں کہ جس سے دانیہ میری بہن کا پیچھا چھوڑ دے؟ بڑبڑاہٹ میں وہ اپنے دل کی بات سامنے ٹھہرے ہوئے شاہمیر پر واضح کر چکا تھا جس پر شاہمیر اپنے لب دباتے ہوئے اپنے بڑے اور سمجھدار کزن کی ایسی ابتر ہوتی حالت کو دیکھ رہا تھا۔ ویسے میرے پاس ایک طریقہ ہے جس سے سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی، مطلب یہ دونوں آپس میں ملتی بھی رہیں گی مگر رات کو دانیہ تانیہ کے کمرے میں نہیں رکے گی، اگر آپ ایسے چاہیں تو، بڑی سی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر کہتے ہوئے شاہمیر نے اسے مخلصانہ مشورہ دیا تھا جس پر اب کی مرتبہ دلاور شاہ صحیح معنوں میں اس کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ جہاں بات دلاور شاہ کے حق میں آ رہی تھی تو وہ بھلا کیسے اس پر توجہ نہ دیتا۔ ٹھیک ہے، بتاؤ مجھے، اپنی آنکھیں سکوڑ کر کہتے ہوئے وہ یوں گویا ہوا تھا کہ ایک پل کے لیے شاہمیر نے بات کرنے سے پہلے اپنا حلق تر کر لیا تھا۔ اگر آپ، یہ میں آپ کے لیے بول رہا ہوں، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اگر آپ تانیہ کی رخصتی کر دیں تو دانیہ کو اپنے ساتھ روکنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ لب دبا کر بولتے ہوئے وہ احتیاطاً ایک قدم پیچھے لے چکا تھا جبکہ دلاور شاہ کو ہنوز سوچ میں گم ہوتے دیکھ کر اسے اپنا تیر صحیح نشانے پر بیٹھتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں آغا جان سے بات کر لوں گا، اس کی ابھرنے والی آواز پر بے اختیار شاہمیر کے لبوں پر مسکراہٹ اور گہری سانس دونوں ایک ساتھ ہی برآمد ہوئی تھی۔ لیکن تم اب سے چچا کے کام پر زیادہ توجہ دو۔ اس سے پہلے کہ شاہمیر نکلتے ہوئے وہاں سے بھاگتا، دلاور شاہ نے اپنا بھاری ہاتھ اس کے کندھے پر رکھتے ہوئے اسے گھورتے ہوئے تاکید کی تھی جس پر وہ جلدی سے اپنا سر اس بات میں ہلاتا ہوا وہاں سے نکل چکا تھا۔ خوشبوؤں کا ریلا وہاں امڑ آیا تھا۔ بڑے سے ہال میں تانیہ اور شاہمیر کی رخصتی کی تقریب رکھی گئی تھی۔ یہ راستہ ان کی حویلی سے قریب ہی پڑتا تھا۔ جب بھی وہ سب لوگ خوش باش سے رات کے اس پہر بھی مسکراتے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، شاہمیر کے تو پاؤں زمین پر ہی نہیں ٹک رہے تھے، اتنی ہی خوشی تھی اسے تانیہ سے رخصتی ہو جانے پر۔ وہ تانیہ کو ہمیشہ سے پسند کرتا تھا، اپنے اسی ضد اور محبت کے چلتے ہوئے وہ اس سے نکاح بھی کر چکا تھا، مگر دلاور شاہ نے کچھ وقت کے لیے اس کی رخصتی کو ملتوی کر دیا تھا کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے، مگر شاہمیر کی تانیہ کے لیے جذباتی طبیعت کو دیکھتے ہوئے وہ اسے رخصت کرنے پر مجبور ہو چکا تھا۔ وہ لوگ گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے اپنی اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہو چکے تھے جب دلاور شاہ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی ہوئی دانیہ نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ دل، میں بہت پیاری لگ رہی ہوں نا؟ مسکرا کر کہتی ہوئی وہ پورے طریقے سے اب دلاور شاہ کی جانب متوجہ ہو چکی تھی جو ڈرائیونگ پر فوکس کیے ہوئے اس کی جانب ایک نگاہ بھی نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ جب اسے ایسے پکار کر کہتی تھی تو دلاور شاہ اپنا دل ہاتھوں میں لیے اس کے قدموں میں رکھنے کو تیار ہو جاتا تھا۔ صرف ایک ہنکارا بھرا تھا، دل، اب یہ کیا بات ہوئی؟ یہ آپ کا ہاں تھا یا نہ؟ چڑ کر کہتے ہوئے وہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے گویا ہوئی تھی جبکہ اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے بازو پر بھی رکھا تھا۔ اگر تم نہیں چاہتی کہ میں بیچ راستے میں گاڑی روک کر شروع ہو جاؤں اور تمہیں بتاؤں کہ تم کیسی لگ رہی ہو تو بہتر یہی ہے کہ مجھے ڈرائیونگ پر فوکس کرنے دو۔
بیوی نہیں تو انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ جذبات سے چور لہجے میں وہ اس قدر دھیمی آواز میں گویا ہوا تھا کہ دانیہ نے سرخ پڑتے ہوئے چہرے کے ساتھ اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا تھا۔ مانا کہ اب ان دونوں کے درمیان کوئی پردہ باقی نہیں رہا تھا، مگر وہ ابھی بھی اس سے جس طرح ہم کلام ہوتا تھا، دانیہ کا دل اچھل کر حلق میں آ جاتا تھا۔ دل، ہم یہ کہاں جا رہے ہیں؟ حیرت سے آس پاس کی جگہ کو دیکھتی ہوئی وہ گویا ہوئی تھی، جبکہ اب کی مرتبہ دلاور شاہ نے اس کی جانب اپنی نگاہوں کو کرتے ہوئے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا تھا۔ ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے رخسار کو چھوتے ہوئے وہ اسے اپنی جانب کھینچ کر قریب کر چکا تھا۔ میں تمہیں اس پوری دنیا سے دور لے کر جا رہا ہوں، جہاں کوئی بھی تمہیں مجھ سے دور کرنے والا موجود نہ ہو۔ لب دبا کر بولتے ہوئے ایک ہاتھ اس کے کندھے کے گرد مضبوطی سے جمائے ہوئے، دوسرے ہاتھ سے اسٹیئرنگ وہیل کو سنبھالے ہوئے تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی تو راستہ بہت ہی زیادہ سنسان تھا۔ یہ راستہ حویلی کی جانب تو نہیں جا رہا تھا، تو وہ اسے کہاں لے کر جا رہا تھا؟ اتنی رات ہو گئی ہے، ہمیں گھر چلنا چاہیے، آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ نرمی سے پوچھتے ہوئے وہ اپنا چہرہ اٹھا کر اس کے چہرے کو اپنے بے حد قریب محسوس کر رہی تھی، جس پر دانیہ کی سانسیں دلاور شاہ کی گردن سے ٹکراتے ہوئے اس کے دل میں عجیب سا طوفان پیدا کیے ہوئے تھی۔ گھر بھی چلے جائیں گے، میں بس تمہارے ساتھ کچھ وقت سکون سے اور اکیلے گزارنا چاہتا ہوں۔ آغا جان کو بتا چکا ہوں، اس لیے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم لوگ کچھ دنوں کے لیے مری جا رہے ہیں۔ نرم میٹھی آواز میں جھک کر اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے وہ یوں گویا ہوا تھا کہ ایک جھٹکے سے دانیہ نے اس سے الگ ہوتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھا تھا۔ مطلب سیریسلی کوئی ایسے بھی مری جاتا ہے کہ مجھے پیکنگ کرنی تھی، بہت سارا سامان رکھنا تھا، اور آپ تانیہ کی رخصتی والے دن ہی مجھے کیسے لے کر جا سکتے ہیں؟ منہ بسور کر کہتے ہوئے وہ اپنے روٹنے کی مکمل تیاری کر رہی تھی، جب اسی ہاتھ سے تھامتے ہوئے وہ اسے اپنی مضبوط گرفت میں تھام چکا تھا۔ تمہاری پیکنگ ہو گئی ہے، سوٹ کیس میں نے تمہارا پیچھے گاڑی میں رکھ دیا ہے، اور تمہیں جو بھی چاہیے ہوگا میں تمہیں وہیں سے لے دوں گا۔ رہی بات تانیہ سے ملنے کی یا پھر اس کی رخصتی کے بعد کسی رسم میں شریک ہونے کی، تو یہ سب کچھ مجھے شاہمیر نے ہی کہا تھا۔ وہ کوئی بھی رسمیں کرتے ہوئے مزید دیری برداشت نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے سیدھا اس نے مجھے تمہیں گھر سے باہر لے جانے کی درخواست کی، جس کو میں منع نہیں کر سکا۔ آف کورس اس میں میرا ہی بھلا ہو رہا تھا۔ مسکرا کر کہتے ہوئے وہ اسے ایک ایک تفصیل سے آگاہ کرتے ہوئے بول رہا تھا، جس پر دانیہ تو ہک دھک سے بس اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اس کا خڑوس سا دلاور شاہ کب اتنا نرم اور رومانٹک ہوا تھا، اسے تو معلوم ہی نہیں ہوا تھا۔ تبھی نرمی سے اپنا سر اس کے کندھے سے لگاتی ہوئی وہ اطمینان سے اپنی آنکھیں بند کر چکی تھی، جس کو محسوس کرتے ہوئے دلاور شاہ کے لبوں پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ ختم شد۔ ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، کیسا لگا آپ کو مکمل ناول؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ناول اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والا ہر نیا ناول آپ تک پہنچتا رہے۔ کل ملتے ہیں ایک نئے